वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ लाहौर शहर के हवाले से बात कर लेते हैं और ख़ास तौर पर बात कर लेते हैं दूध और गोश्त के हवाले से कि इसके मयार का किस तरह ख्याल रखा जाता है और ख़ास तौर पर जो पंजाब फूड अथॉरिटी है वो किस तरह काम कर रही है। कुछ रिपोर्ट्स हैं जिनके मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तानियों ने साल 2025 में जो है वो 58 अरब 30 करोड़ लीटर दूध इस्तेमाल किया है। ये इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट है उसके मुताबिक है। और पाकिस्तान में गोश्त की जो फ़ीकस दस्तयाबी है तकरीबन 8 किलोग्राम सालाना है और पाकिस्तानी अवाम ने साल 2025 में यानी कि जो गुजर चुका है उसके दौरान 5 अरब 96 करोड़ किलो गोश्त इस्तेमाल किया है। अब क्योंकि इसकी खपत बहुत ज़्यादा है, फिर लोगों का कह लें कि इस्तेमाल भी इसकी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, घर में इस्तेमाल हो रहा होता है, गैदरिंग में, शादियाँ हो जाती हैं, कोई भी इवेंट होता है तो ये चीज़ें वो हैं जो एसेंशियल समझी जाती हैं, ख़ास तौर पर गोश्त या फिर बाकी चीज़ें। तो इनका मयार चेक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर हम आए रोज़ देखते हैं कि फूड अथॉरिटी की तरफ से कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं। कितने जो है ना गोश्त के ऐसे अड्डे होते हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ होती हैं जो पकड़ी जाती हैं दूध की, कितनी ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जो मुज़रे सेहत दूध लेकर आने की कोशिश कर रही होती हैं, फिर उनको तल्फ भी किया जाता है। तो इन चीज़ों के हवाले से बात करेंगे और आगे क्या मैकेनिज़्म इख्तियार किया जाएगा फूड अथॉरिटी की तरफ से, क्या अपने दायरा कार को मज़ीद वसी किया जा रहा है कि कोई नई चीज़ें लेकर आई जा रही हैं, इस पर बात करनी है। और अभी जैसे सुबह अभी आप देख भी रहे थे न्यूज़ में कि डीजी साहब टोरंटो मार्केट में भी गए थे, वहाँ पर भी उन्होंने सारा जाके विज़िट किया, दौरा किया, वहाँ पर देखा कि सारी चीज़ें सही हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, तो उसका भी अहवाल उनसे जान लेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है आसिम जावेद साहब हैं, डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी हैं, तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। आसिम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी लोग आपको स्क्रीन पर देख रहे थे कि आप टोरंटो मार्केट में, अब आप यहाँ पर हैं, तो उधर का अहवाल हमें बताइए कि खैरियत थी? सुबह सुबह आप वहाँ पर विजिट करने गए हुए थे। देखिए, वज़ीर पंजाब साहबा की अवलीन तरजीह है कि तमाम सार्फिन को जो है मयारी खुराक जो है, मयारी दूध, मयारी गोश्त जो है और मयारी जो अशियाए खुर्दनोश हैं उनकी फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कल शाम में सीनियर मिनिस्टर साहबा ने टोरंटो मार्केट के हवाले से मीटिंग भी की थी। ठीक है। इंस्ट्रक्शंस पहले ही हम गवर्नमेंट की वहाँ पे कन्वे कर चुके हैं। आपको पता है कि टोरंटो मार्केट पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत, हाँ, उसकी रेनोवेशन की गई। उसके बाद हमने वहाँ पे जाके तकरीबन 487 जो फूड हैंडलर्स थे उनकी ट्रेनिंग करवाई, उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग करवाई। उसके बाद उनको अवेयरनेस मटेरियल जो है वो दिया। रेगुलर हमारी 24/7 वहाँ पे 3 शिफ्टों में टीम्स मौजूद होती हैं। आज विज़िट का मकसद एक तो ये है कि दोबारा से रीचेक करना था कि वहाँ पे कोई इश्यूज़ तो नहीं है, और दोबारा से हमने अवेयरनेस मटेरियल तमाम शॉप्स को जो है वो तकसीम किया और उनको ये बताया कि जिनके सीरियस नौयत के इश्यूज़ होंगे उनके ऊपर हम जो है वो सख्त एक्शन लेंगे। कल हम दोबारा उनकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। एक दफ़ा दोबारा ट्रेनिंग करवाएंगे, उनको दोबारा से एक दफ़ा बताएंगे कि इन हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों का आपने ख्याल जो है वो रखना है। सार्फिन की आगाही के लिए भी हमने वहाँ पे अवेयरनेस लिटरेचर मौजूद था और हमने वो जो अवेयरनेस लिटरेचर तमाम शॉप्स के ऊपर जो है वो अवेज़ा भी करवाया हुआ है कि सार्फिन ने जब गोश्त लेना है तो किन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना है। तो ये सीएम साहबा की भी अवलीन तरजीह है कि सार्फिन को मायारी खुराक जो है वो मुयस्सर आए, और हमारी ये एक कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अपनी इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से करनी है, अपनी टीमों की डिप्लॉयमेंट इस तरीके से करनी है कि कहीं पे भी जो है ना वो हम कोई गैप नहीं छोड़ें जिसकी वजह से जो है मिलावट माफिया जो है वो कोई अपना गलत कदम उठा सके। सही है, ये भी है। अच्छा, अब टोरंटो मार्केट में ऐसा तो कोई मामला पेश नहीं आता जिस तरह पहले हम देखते थे कि क्योंकि ये बहुत बर्ड हब है, यहाँ पर बर्ड्स भी मिलती हैं, फिर बाकी पेट्स भी मिलते हैं, बाकी कह लें कि ब्रॉयलर भी वहाँ पर होता है। तो ऐसे काफ़ी केसेस आपके सामने भी आते हैं, हमारे सामने भी आते हैं कि वहाँ से मुर्दार जो जानवर है या मुर्दार जो ब्रॉयलर है उसको लेके जाया जाता है, फिर छोटी छोटी शॉप्स पे उनको बेचा जाता है। तो ऐसा कोई वाकया तो नहीं अब ऐसा पेश आएगा? देखिए, अब तो अल्लाह के फजल से एक तो हमारी स्ट्रिक्ट विजिलेंस वहाँ पे चल रही है, टीम्स मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले पूरे साल की मैं आपको बात बताना चाहूँगा, 48 मुकदमात हमने टोरंटो मार्केट के हवाले से जो वहाँ पे गैर मयारी गोश्त या बाज़ का जो है वो जिसे हम ठंडी मुर्गी कहते हैं उसका गोश्त
فراہم کرنے میں جو انوالو تھے 48 ہم نے مقدمات درج کیے، اور ہماری بڑی سخت ہدایات ہیں سی ایم صاحبہ کی طرف سے ہمیں کہ اگر کوئی اس طرح کا بندہ پایا جائے گا ایف آئی آر بھی کریں گے، اس کا کاروبار بھی جو ہے وہ بند کریں گے، اور صارفین کے حقوق کا تحفظ جو ہے وہ یقینی بنائیں گے۔ اب ٹولنٹر مارکیٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گوشت کی باقی مارکیٹس بھی ہیں، جیسے بکر منڈی والی مارکیٹ ہے، اس کی ہم پراپر جو ہے لاہور میں ہمارے پاس 6 ٹیمز ہیں میٹ سیفٹی کی، 2 ٹیمز یہاں پہ ڈپلائی ہوتی ہیں، باقی پورے لاہور کو کور کرتی ہیں، جس میں مغل پورہ کی مارکیٹ ہے، جس میں بادامی باغ کی مارکیٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو بکر منڈی والی جو ہے وہ مارکیٹ ہے۔ تو اس طریقے سے ہم لاہور کو جو ہے وہ کور کریں۔ مزید ہم انشاءاللہ جو ہے وہ تقریباً 250 کے قریب جو ہے وہ پوسٹیں ری ڈیزیگنیٹ کروا رہے ہیں، سبسٹیٹیوٹ کروا رہے ہیں، جس سے ہم جو ہے وہ اپنی جو میٹ کے حوالے سے اور اسی طرح سے ملک کے حوالے سے اپنی کیپیسٹی کو انہینس کر رہے ہیں، تاکہ ہماری آپریشنل کیپیسٹی جتنی اچھی ہوگی، جتنی زیادہ ہوگی، اتنا ہی بہتر طریقے سے ہم جو ہے وہ جو اشیاء خورد و نوش ہیں، اسپیشلی دودھ اور گوشت جو ہیں، اور تیسرے نمبر پہ آئل آتا ہے، چوتھے نمبر پہ پانی آتا ہے، تو ان کی ہم جو انسپیکشنز کو بہتر کریں گے۔ اور ایک اور چیز میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے الحمدللہ ری ماڈلنگ آف سلاٹر ہاؤسز ریگولیشنز جو ہے وہ بنائی ہیں۔ گورنمنٹ سیکٹر کے جتنے بھی سلاٹر ہاؤسز ہیں ان کو ہم ڈیجیٹلی مانیٹر کریں گے۔ ایک ویٹنری آفیسر کی ڈیوٹی ہوگی ایک سلاٹر ہاؤس کے اوپر، ایس او پیز ہم نے بنا لیے ہیں، جو بھی اینیمل سلاٹر ہوگا اس کا پہلے اینٹی مارٹم کیا جائے گا، اس کی تصویریں جو ہیں وہ سسٹم کے اوپر اپلوڈ ہوں گی، بعد میں اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا، اور عوام کو بتایا جائے گا کہ جو گوشت آپ کھا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں چیف سیکرٹری صاحب کو بھی ہم نے جو ہے وہ سفارشات پیش کر دی ہیں۔ 2 ایکٹس تھے، ایک سلاٹر کنٹرول ایکٹ 1963، اس کے اندر بھی ترامیم ہم نے تجویز کر کے کیبنٹ کے لیے سمری انیشیٹ کر دی ہے۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اندر جو ہے جو ضروری ترامیم ہم نے پرپوز کی تھیں وہ اس ایکٹ کا حصہ جو ہے وہ بن چکی ہیں۔ تو یہ نئے ایس او پیز جو ہیں اس کی وجہ سے ایک تو ہم انلیگل سلاٹرنگ کو کنٹرول کریں گے، تحصیل لیول پہ کمیٹیاں، ڈسٹرکٹ لیول پہ، کمشنر لیول پہ، اور اس کے بعد پروونشل لیول پہ ہم نے کمیٹیاں بنائی ہیں کہ وہ اس کی مانیٹرنگ کو یقینی بنائیں گی، اور فیلڈ میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیمز اور لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کی ٹیمز جو ہیں مل کے انلیگل سلاٹرنگ کو بھی کنٹرول کریں گے، اور جو سلاٹر ہاؤسز ہیں گورنمنٹ کے یا پرائیویٹ سیکٹر کے ان کی ریگولر مانیٹرنگ کریں گے۔ ہر اینیمل جو سلاٹر ہوگا اس کا لوگوں کو بھی پتہ ہوگا، ہمیں بھی پتہ ہوگا کہ اس کی ہیلتھ اور اس کی جو کنڈیشن وہ کیسی ہے، ایک پروسیجر ایک سسٹم کے تحت ہوگا۔ اچھا، ابھی شہر لاہور میں انلیگل سلاٹر ہاؤسز موجود ہیں، یہاں پہ سلاٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے اور ان کو پکڑنا، ان کے خلاف کارروائی کرنا چیلنجنگ ہے؟ دیکھیں میڈم، ایک تو یہ ہے کہ لاہور میں تقریباً 70 to 80% جو گوشت ہے وہ گورنمنٹ کے سلاٹر ہاؤسز سے ہی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو تقریباً 20% کا گیپ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ گورنمنٹ سائڈ پہ جو سلاٹر ہاؤسز اس طرح سے نہیں ہیں۔ ہم نے یہ پرپوز اپنی وہ جو کمیٹی چیف سیکرٹری صاحب نے بنائی تھی اس میں ریکمینڈ یہ کیا کہ لاہور میں ہمیں کم از کم 4 اور سلاٹر ہاؤسز کی ضرورت ہے، جیسے جلو سائڈ پہ، جیسے شادارہ سائڈ پہ، ٹھیک ہے، اسی طرح سے اندرون کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس سلاٹر ہاؤسز جو ہے وہ کم ہیں۔ تو یہ پیرلل یہ چیز بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ہمارا یہ سلاٹر کنٹرول ایکٹ 1963 جس کے اندر ہم امینڈمنٹس جو ہیں ہم نے ڈرافٹ کر کے بھیج دی ہیں کیبنٹ کے لیے، جب یہ جو ہے انیکٹمنٹ جب اس کی ہو جائے گی، جب یہ کیبنٹ سے اپروو ہو جائے گا، تو اس کے بعد تمام وہ سلاٹرنگ جو آؤٹ سائڈ دا ڈیزیگنیٹڈ سلاٹر ہاؤسز ہے دیٹ وڈ بی ڈکلیئرڈ ایز انلیگل، اور اس کو بند کیا جائے گا، اس کے اوپر ایف آئی آر کی جائے گی، اس کے اوپر سخت ایکشن لیا جائے گا۔ اچھا، ابھی اگر ہم لوگ جاتے ہیں تو ایک عام شخص کو تو نہیں پتہ چلتا کہ گوشت جو ہے وہ کس طرح کا خریدنا ہے، یا اس کی پہچان کس طرح ہے، وہ فریش ہے کہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں، یا آپ لوگ بھی جب رپورٹ کرتے ہیں، جب کیس ہمارے سامنے آتے ہیں کہ گوشت جو ہے وہ پانی ملا بیف یا مٹن بھی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، مطلب میں اگر جاؤں گی تو میں نہیں پہچان کر سکوں گی کہ یہ فریش ہے یا اس میں مطلب اس کو بہت زیادہ پانی لگایا گیا ہے اور یہ پرانا ہے، تو اس کی کس طرح پہچان کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں 3-4 چیزیں اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ گوشت کی جو رنگت ہے، جو بیف یا مٹن ہے اس کو ریڈ ہونا چاہیے، چیری ریڈ اس کو ہونا چاہیے۔ اگر وہ بلیکش ہے یا اس کے اوپر گرینش کوئی سپاٹس ہیں تو وہ گوشت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اس کو ٹچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، جو فریش گوشت ہوگا وہ
آپ اس کو ٹچ کریں گے تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی دوبارہ سے جگہ کے اوپر آ جائے گا. اس کی اسمیل سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. پانی ملے گوشت کی اسمیل اور ہے, جو ایک طرح سے باسی گوشت ہے اس کی اسمیل اور ہے, اور فریش گوشت کی اسمیل جو ہے وہ بڑی پلیزنٹ اور مناسب ہوتی ہے. ان چیزوں سے آپ جو ہے اس کو تجزیہ کر سکتے ہیں. مزید یہ کہ 1223 ہماری ہیلپ لائن ہے, اس کے اوپر بھی آپ اطلاع کر سکتے ہیں. اور صارفین کی آگاہی کے لیے ہم نے یہ اویئرنیس لٹریچر اپنے جو ویب سائٹ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے اس کے اوپر بھی آویزہ کیا ہوا ہے, اس پہ اپلوڈ کیا ہوا ہے, وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ٹائم ٹو ٹائم ہم اس کے اوپر اپنی مختلف جو ہے نا وہ ڈاکومنٹریز اور ریلز بھی جو ہے وہ شائع کرتے رہتے ہیں, اس سے بھی آپ کو ایک آگاہی جو ہے مل سکتی رہتی ہے. چلیں کالر ہیں, محمد نبیل ہیں, لاہور سے کال کی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نبیل صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میرا آسم صاحب سے ایک گزارش ہے میری چھوٹی سی. جی بھگوان پورہ سے جو ہے نا وہ میرا تعلق ہے, وہاں پہ میری رہائش ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ بھگوان پورہ جو ہمارا ہے نا شیر شاہ روڈ, وہاں پہ جو ہے نا پولٹری کی بہت سی دکانیں بن چکی ہیں. تقریباً ایک مارکیٹ کی جو ہے نا وہ شکل اختیار کر چکی ہیں. وہاں پہ کچھ بیف کی دکانیں بن چکی ہیں, مٹن کی دکانیں بن چکی ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہ ان کی جو کوشش کر رہے ہیں, یہ جو محنت کر رہے ہیں الحمدللہ ہم ان سے پورے ان پہ مطمئن ہیں. ان کی ٹیمیں جو اس طرح کوششیں کر رہی ہیں, بس ایک ان سے یہ ہماری گزارش ہے کہ یہ جو لوگ پہلے مرغی کو ذبح کر کے کاؤنٹر پہ سجا دیتے ہیں, اور ان میں کچھ جو ہوتی ہے وہ مردہ مرغیاں بھی ہوتی ہیں, تو وہ اس چیز کا وہ نجائز لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. بس ان سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ذرا ان لوگوں پہ سختی کرنی چاہیے کہ جو بھی کسٹمر آتا ہے نا ان کو فریش جو ہے نا وہ گوشت اس کی ڈیمانڈ پہ دیا جائے. ٹھیک ہے نبیل صاحب, بہت شکریہ. بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ پہلے سے ہی اب کاؤنٹر پہ ان لوگوں نے مرغیوں کو جو ہے نا وہ ذبح کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے, تو یہ تو صحیح نہیں ہے. میں بتاتا ہوں کہ اس میں دو چیزیں اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو انہوں نے مارکیٹ کا باغبان پورہ والی مارکیٹ کا تذکرہ کیا ہے, ہم اس کی بھی انسپیکشنز کو یقینی بناتے ہیں مزید اپنی ٹیمز کو وہاں پہ لگا کے. دوسری یہ چیز ہے کہ مرغی کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ کہ اپنے سامنے اس کو ذبح کروائیں. اس کا وزن 1.5 kg سے زیادہ ہونا چاہیے, اس کے جسم پہ کوئی بیماری وغیرہ کے نشان نہیں ہوں, اس کی آنکھوں سے پانی وغیرہ نہیں آنا چاہیے, اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ ٹیڑھی نہیں ہوں. یہ ایک بیسک چیزیں ہیں کہ جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر ایسا ہوگا تو اٹ مینس کہ وہ مرغی کی صحت اچھی نہیں ہے, ایک چیز. دوسرا یہ ہے کہ جب وہ سلاٹر ہوتی ہے, اگر وہ مردہ مرغی ہے تو اس کا کلر ریڈ ہوگا, ٹھیک ہے. اس کی جو مطلب سلاٹر کرنے کے بعد وین سے خون جو ہے وہ بہتا ہے, وہ نہیں اس طریقے سے بہا ہوگا. تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. جو صحیح مرغی ہے, جو صحت مند مرغی ہے, وہ تقریباً کیا کہہ سکتے ہیں کہ پنکش ہوگی, یلوش پنک جو ہے اس کا کلر ہوگا. تو یہ بھی آپ اس کو جو ہے وہ اس کی ساخت سے دیکھ سکتے ہیں. اگر وہ بلیکش ہے یا زیادہ ریڈ ہے تو اٹ مینس کہ وہ مرغی صحیح نہیں ہے. اس طرح کی مرغی آپ جو ہے وہ صارفین نہ لیں. لیکن دکانداروں پہ بھی عاصم صاحب ہمیں سختی کرنی چاہیے کہ جو پہلے سے ہی ان کو ذبح کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے وہ نہ رکھیں. دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کام کی کیونکہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے, وہ اسی کام کی زیادتی کی وجہ سے, زیادہ کام ہونے کی وجہ سے اس کو ذبح کر لیتے ہیں, لیکن صارفین اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں. لیکن پریفر یہی کرنا چاہیے کہ آپ نے 2 مرغیاں لینی ہیں, 3 لینی ہیں, 1 لینی ہے, وہ اپنے سامنے ذبح کروائیں. اور جو ہماری ہدایات ہیں یہ ہم نے تمام شاپس کے اوپر آویزاں بھی کروائی ہوئی ہیں, صارفین کے لیے بھی ہدایات, وہ وہاں سے ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو مرغی میں لے رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ نہیں. سی ایم صاحبہ کی بھی یہی ہدایات ہیں. اور یہ ویسے بھی ایک طرح سے صارفین کا بھی ایک طرح سے رائٹ ہے, بالکل رائٹ ہے کہ وہ جو چیز لے رہے ہیں, جس کے لیے پیسے دے رہے ہیں, ان کو ٹھیک ملے. اگر نہیں صحیح مل رہی تو 1223 پہ ہمیں ضرور اطلاع کریں, ہم انشاءاللہ تدارک کریں گے. 1223 جو ہے نا یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہیلپ لائن نمبر ہے. آپ کو کوئی بھی آپ کے علاقے میں ایسی چیز نظر آ رہی ہے جو کہ اللیگل ہو رہی ہے, معیاری اشیاء نہیں بیچی جا رہی ہیں, لوگوں کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے, تو آپ ان کو کمپلین کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر کارروائی بھی ہوگی. عاصم جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈی جی ہیں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے. عاصم صاحب تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بریک لیتے ہیں ہم, یہاں پر ملتے ہیں اس بریک کے بعد.